अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अहमद बुक्टी है और आपसे किए हुए वादे को पूरा करने के सिलसिले में मैं आज मौजूद हूँ मकली के कब्रिस्तान में। मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरह के यूनिक और डिफरेंट किस्म के कब्र बने हुए हैं और कितना रिजेंबल करते हैं वो कराची के चौकंडी के कब्रिस्तान के साथ। जहाँ तक यहाँ के स्ट्रक्चर को देख के लगता है कि मेजॉरिटी जो आवाम थी या जो रहने वाला जो कबीला था वो यहाँ आबाद था, यहाँ रहता था। बाकी लोग हिजरत करके वहाँ गए, कोई बगावत करके गए या कोई कबीले के अंदर कोई लड़ाई हो गई थी या क्या हुआ था, वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन जो बेसिकली उनका ठिकाना था या जो उनकी रिहाइशगाहें थीं या जो उनके जो महल्लात वगैरह जैसे मैंने आपको बताया था जो बने हुए हैं या जो पुराने एंशिएंट और बड़े अजीब किस्म के स्ट्रक्चर्स और बड़े डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो यहाँ बने हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक-एक करके सारे स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ। और ये भी इस तरह यहाँ पे बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं और साथ में ये कुछ सिंबॉलिक जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं। अब ये इन चीज़ों का क्या मकसद है मुझे नहीं पता, और यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। सलाम वालेकुम। चाबी आपके पास होती है और आप कहाँ होते हैं? अच्छा, आगे पीछे होते हैं, आपको बुला के खुलवा सकते हैं हम लोग। हाँ मेहरबानी। नहीं, बंदा है, खान मोहम्मद अपना भाई है। नहीं नहीं, जापानी तो शक्ल से ही दिख जाते हैं। ना ना। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये कबूतरों के गंद कचरा जो है और ये जो टूटे हुए हिस्से हैं ना यहाँ पे, इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। और ये देखिए कितना फाइन वर्क किया हुआ है इन्होंने, कितने नफासत से और कितने डिटेल्ड ओरिएंटेड लोग थे ये देखें आप, तफसील से चीज़ें बनाई हुई हैं। एक एक चीज़ पे इतनी मेहनत हम पाकिस्तानी भी नहीं करते अपने घरों पे, और इन्होंने अपने मकबरों पे इतनी डिटेल में चीज़ें बनाई हुई हैं। ये देखें आप। और ये जो इस तरह का ब्लू ब्लू पेंट वर्क है, ये मुझे लगता है कि शायद ये ईरान से ये हुनर, हाँ, क्योंकि फ़ारसी में शेर जब लिखे हुए हैं तो ये हुनर भी ये लोग ईरान से लेके आए थे। ये एक और छोटी कबर है यहाँ पे। चलें जी, यहाँ से चलते हैं। अभी यहाँ पे देखने की जगह बहुत सारी, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। शुक्रिया। आई डोंट नो यहाँ पे कबर बनी हुई है या क्या है, बट लग तो पुराना स्ट्रक्चर रहा है। हाँ, कबर ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा भी लिखा हुआ है। और ये बिल्कुल जानी के मज़ार के बिल्कुल पहलू में है और काफ़ी अच्छी खासी जगह। लेकिन अब ये देखें ना, चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए एंटिक्विटीज़ को यहाँ पे काम करना चाहिए। ये झाड़, ये घास ये उग रही है, इसको नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वरना ये चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। खैर,
ہمارے ملک میں تو پورے پاکستانی خراب ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، اوبیسلی انہوں نے شاید یہ اس کی چاروں طرف دیواروں پہ بنایا تھا، یا یہ کہاں کے لیے تھا، یہ یہاں اس طرح پڑے رہنے کے لیے تو نہیں بنا تھا، لیکن ابھی یہ پڑا ہوا ہے انفارچونیٹلی. یہاں پہ بھی کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں، بٹ یہ کالی پڑ گئی ہیں فار سم ریزن. حالانکہ یہاں پہ تو ریڈ برک کا کام ہوا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ ادھر، لیکن یہ کالے کیوں پڑ گئے اس کا مجھے نہیں پتا. اس کے بعد یہ ایک اور قبر ہے، بلکہ دو قبریں ہیں، اور یہاں پہ ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے، گورنر مغل دور کا. اور اب اس بلڈنگ کو ذرا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹرکچر کے ایروجن کی وجہ جو ہے یہ بارش کا پانی ہے. نکاسی آپ کا کوئی انتظام ہے نہیں، تو یہ اس طرح برباد ہوئے جا رہے ہیں سارے اسٹرکچرس. وہ بھی دیکھیں آپ، یہ بھی سارے پانی کی وجہ سے ہے. کیونکہ وہ ہندو تھا اور اپنے آپ کو ہیرو بنا دیا، اور حجاج بھی وہ بندہ ہے کہ اتنا بڑا حافظ کلام تھا کہ اچھا جی، ایک اور اسٹرکچر کے اندر ہوں میں، کوشش کرتا ہوں اس کا ایک 360 بن جائے. جیسے کہ یہ آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی عالیشان قسم کا اسٹرکچر ہے، بٹ ایروجن کی وجہ سے یہ تباہی کی نظر ہو رہا ہے. یہ میں نے کچھ ایران کی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہاں کے فن تعمیر سے یہ متاثر ہیں یہاں کی بلڈنگس. یہ دیکھیں، اتنی موٹی دیوار ٹوٹ کیسے سکتی ہے. یہ دیکھیں آپ، ایروجن سے زیادہ یہ پانی کی وجہ سے روڈ ہو رہا ہوا ہے. بڑا خوبصورت اسٹرکچر ہے یہ، اور اس کے لیے نا پورا ایک بندے کو پی ایچ ڈی کرنا چاہیے یہاں کی ہسٹری میں، اتنی زبردست چیزیں ہیں. دو قبریں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر جو کارونگ اور جو آرٹ جو تھا، جو فن تھا، وہ اب ایروڈ ہو چکا ہے، وہ نہیں ہے. لیکن اس پہ بڑا مضبوط کام ہوا ہوا ہے. ان کی چیزیں ابھی بھی صحیح حالت میں ہیں، جیسے کہ یہ، اور جیسے کہ یہ بہت ہی شاندار اور فائن آرٹ ورک ہے اس پہ. اور یہ ہے ٹومب آف عیسیٰ خان ترخان. کہتے ہیں کہ یہ لوگ پٹھان تھے، اور ان کا مقبرہ سب سے بڑا ہے یہاں پہ. یہ وہ 2 منزلہ مقبرہ ہیں جس کی میں بات کر رہا تھا آپ سے.
پلرس پہ آپ کام دیکھیں کتنا فائن آرٹ ورک ہے. یہ عیسیٰ خان کی فیملی کی ترخان کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ ایک ہے 10. یہ کیا رکھا ہے بھائی؟ اللہ خیر کرے. استغفر اللہ العظیم. گوشت رکھے ہیں کسی نے یار. اے رضوانہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ آ کے؟ تمہیں پتہ ہے ایک جگہ پہ گوشت رکھا ہوا ہے، کچا گوشت کسی کا، اور ایک جگہ وہ رکھے ہیں ادھر کچا گوشت بھی رکھا ہے اور عطر بھی رکھے ہیں. عطر کی خوشبو تو آ رہی ہے لیکن یہ گوشت کون کھاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ دیکھ رہا شاپر میں رکھا ہے، وہ رہا شاپر میں، دیکھو گوشت ہے نا باہر. درخت نے اسٹرکچر کو چھپا دیا لیکن بڑا اچھا بنا ہوا ہے یہ بھی. ادھر بھی ایسا ہی ایک اسٹرکچر ہے اور بیچ میں یہ پھر ایک اس طرف بھی ایسا ہی ایک اسٹرکچر، پھر مین انٹرنس بھی ویسا ہی، لیکن یہ بیچ میں انہوں نے برکس لگا کے اس کو شاید سہارا دیا ہے. یہ گر رہا ہے اسٹرکچر. ہر پلر میں ایک الگ ڈیزائن. یہ شاید سپورٹ دینے کے لیے بعد میں بنایا گیا ہے، اس کو سپورٹ دینے کے لیے، اس کو سپورٹ دینے کے لیے. یہ دیکھیں مزید کچھ سپورٹو اسٹرکچر بھی بعد میں بنائے گئے ہیں تاکہ یہ گرے نہ. لیکن اگر ٹائم پہ توجہ دی جاتی تو شاید یہ نوبت نہ آئے. یہ ایک قبر ہے آئی گیس. یہاں پہ یہ پتھر ٹوٹ گئے، یہاں سے گر گئے، اور یہاں پہ ایک اور قبر ہے لیکن یہ سیڑھی کیوں لگی ہوئی ہے ایک سوال ہے. اور یہ چھت اس کا اوپن ہے.
इन मकबरों से आ, जो ईसा खान तरखान है, इसके मकबरे से अगर आप इस साइड पे आएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको दूर से नज़र आएगा। ये है टूम्ब ऑफ जान बाबा। ये मौसूफ का इंतकाल हुआ था 1664 एडी में, और ये बेटे हैं ईसा खान के। इस बोर्ड के मुताबिक तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा कब्रें क्यों हैं, क्योंकि मैं अंदर जाने की कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली दरवाज़ा लॉक है, शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ है, ये लॉक है। और यहाँ से मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो मसला ये है कि यहाँ पे शीशे लगा के इसको बंद किया हुआ है। ये दरवाज़ा है लॉक, और बंदा पता नहीं कहाँ है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो कब्रें ज़्यादा हैं, एक नहीं है। ये देखें आप, और आखिर में यहाँ पे भी एक कब्र बनी हुई है। ये इसके अलावा ईसा खान के बेटे के अलावा और कौन कौन है कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। चलें आगे बढ़ते हैं। मकली एक तारीखी विरसा जो कि सिंध के अजीम शान माजी की एक जिंदा निशानी है। ये सिर्फ एक कब्रिस्तान ही नहीं, बल्कि तारीख के धूल और गर्द में दबी 600 साल पुरानी एक दास्तान है। देयरफॉर ये जगह सिंध के गुजरे हुए अदवार की एक याद दिलाती है, जहाँ बादशाहों के मकबरे, वलियों के मज़ार और बुज़ुर्गों की कब्रें एक दूसरे से गुफ्तगू करती महसूस होती हैं, और एक दूसरे से सवाल करती हैं कि सिंध की मिट्टी ने हम जैसे अजीम बुज़ुर्गों, वलियों और बादशाहों को जन्म दिया था, अब क्या हो गया इस मिट्टी को। मकली नेक्रोपोलिस जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा रखती हैं, ठट्टा के करीब वाक़ ये अजीम शान मकबरे 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच में तामीर हुई। बट ये भी कहा जाता है कि यहाँ मौजूद 10 लाख से ज़्यादा कब्रें हैं, जो कि इस कब्रिस्तान को दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में से एक बनाती हैं। मकली पे मुख्तलिफ हुक्मरानों के अदवार का असर देखा जा सकता है। 14वीं से 16वीं सदी तक सम्मा डायनेस्टी यहाँ पे हुक्मरान रही। इस दौर में मकली का शानदार आगाज़ हुआ। जाम निज़ामुद्दीन दोयम का मकबरा उस दौर का एक अजीम शाहकार है, जो कि इस्लामी नक्काशी और जियोमेट्रिकल डिज़ाइन का बेहतरीन मिसाल है। फिर 16वीं से 17वीं सदी में अरगून और तरखान दौर में यहाँ के मकबरों की तामीर में नए अंदाज का इजाफा हुआ, जिसमें काशी टाइल्स का इस्तेमाल और पर्शियन तामीर का असर देखा गया। ईसा खान तरखान का मकबरा उस दौर की एक मिसाल है। ये दौर सिंधी और फारसी फ़न तामीर का एक मिलाप भी दिखाता है। 17वीं से 18वीं सदी में मुगलों के आने से यहाँ मकबरों में एक नए अंदाज का इजाफा हुआ। सफ़ेद संगमरमर, इंट्रिकेट कार्विंग्स और कैलीग्राफी का इस्तेमाल दिखाया गया। नूरजहाँ के वली मिर्ज़ा जानी बेग का मकबरा उस दौर के शान की एक अजीम नमूना है। मकली के मकबरे मुख्तलिफ तहजीबों का मिलाप हैं। यहाँ पर्शियन, टर्किश और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का बेहतरीन मिक्स नज़र आता है। बट सबसे अजीम बात यह है कि इस जगह के मकबरों और मज़ारों पर नक्काशी, कुरानिक आयत और फ्लोरल डिज़ाइन और जियोमेट्रिक पैटर्न्स इनग्रेव किए गए हैं, जो कि उस दौर के हुनरमंदों के मेहनत का एक बेमिसाल इजहार है। ये मकामात एक खुला म्यूज़ियम है, जो कि सदियों से एक ही कहानी सुना रही है, और ये कहानी है सिंध के तहज़ीब की और शान की। मकली सिर्फ हुक्मरानों की आखिरी आरामगाह ही नहीं, बल्कि यहाँ पे सिंध के अजीम सूफियों और बुज़ुर्गों की कब्रें भी मौजूद हैं। शेख हम्माद जमाली, पीर मुराद के मज़ार इस मकाम को रूहानी इज़्ज़त बख्शते हैं। कहते हैं कि यहाँ आने वाले मुसाफिर अपनी रूहानियत का सफ़र मुकम्मल करने के लिए यहाँ कदम रखते हैं। देयरफॉर ये मकाम सिर्फ मज़ारात ही नहीं, बल्कि एक रूहानी मरकज़ भी है। बटी नक्श निगार, ये कब्रें और ये तरीक़ा तामीर एक दौर की याद दिलाते हैं, जब सिंध इल्म, हुनर और रूहानियत का मरकज़ हुआ करता था। ये सिर्फ एक गुज़रे हुए वक़्त की निशानी नहीं, बल्कि हमारी पहचान का आईना है, जो हमें अपनी विरासत की याद दिलाता है। अच्छा जी, ये एक और कब्र है जो कि मुझे बहुत दूर से नज़र आई, सफ़ेद कलर में बनी हुई है। ऑब्वियसली इतनी पुरानी तो नहीं है, बट स्टिल जिस तरह का ब्रिक वर्क हुआ हुआ है, उससे यही लग रहा है कि कोई ये नई नहीं है, पुरानी ही बनी हुई है ये। और इस तरफ कुछ भी नहीं है। ये इसकी आउटर स्ट्रक्चर है। मैं एक 360 आपको एक व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अली मोहम्मद की है ये कब्र। तारीख दोयम
دو یہ اس کے بیک سائڈ کا ویو ہے، اور اندر ایک سے زیادہ قبریں ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ دیکھیں آپ، ون زیرو 98 1098 1098 کو یہ فوت ہوئے تھے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس میں لکھا ہوا ہے فارسی میں۔ جی 1097 اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2000۔ اوئی تیری خیر رضوان بھائی، ان میں سے اگر ایک بھی آیا نا، شہد کی مکھی ہے نا یہ؟ ہاں خالی ہے۔ اچھا خالی ہے، پھر صحیح ہے۔ اگر ایک بھی آیا نا تو پھر حالت خراب ہو جائے گی ہماری۔ یہ یہاں پہ صفائی کا حال ہے، آپ یہ دیکھیں، چرسیوں نے یہاں پہ چرسیں پی ہوئی ہیں، موالیوں نے، یہ گھٹکے تھکے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی گھٹکے کا ریپر ہے، اور یہ الیکٹرانک ریپیئر ورک ہوتا ہے یہاں پہ قبرستان میں، اللہ معاف کرے۔ یہ والا حصہ اس کا، یہ جو گنبد تھا اس کا، یہ ٹوٹ گیا ہے گیس، اس طرح کا اسٹرکچر سے لگ رہا ہے ٹوٹا ہوا ہے اس کا۔ چلیے آگے چلتے ہیں مائی مکلی کے قبر کے ساتھ۔ کہتے ہیں یہاں کا جو اصل بادشاہ تھا یا جو لیڈر تھا اس کی قبر بنی ہوئی ہے، جو یہاں کا جو اصل لیڈر تھا، اصل بادشاہ تھا، اس کی قبر بنی ہوئی ہے آگے۔ تو ابھی وہاں چلتے ہیں، سب سے پرانی قبر وہ والی ہے، تو دیکھتے ہیں وہ کس طرح کا بنا ہوا ہے، اور پھر یہاں سے واپسی کا سفر انشاءاللہ۔ اچھا، تو مجھے یہ دو بڑی اینٹیک قسم کی اور یونیک قسم کی قبریں نظر آ رہی ہیں، جن کے اوپر اس طرح کے نا پلر دو کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اوروں پہ بھی کھڑے ہوں گے بٹ وہ گر گئے اب۔ تو یہ یہاں پہ کچھ قبریں ہیں لائن سے، یہ ان کے اوپر اس طرح کے نا پلر کھڑے ہوئے ہیں کچھ، یہ ایک اور پلر تھا جو کہ گر گیا یہ۔ لیکن ان کو پریزرو ہونے کی ضرورت ہے، یہ دیکھیں نا ان پہ کوئی مٹی اور کوئی جو ہے نا یہ جھاڑیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ، بٹ سٹل یہاں پہ جھاڑیاں بھی ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ چونٹیاں دیکھیں آپ، ان پلروں پہ لکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، بٹ ان کے فرنٹ اینڈ بیک کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا فرنٹ ہے کون سا بیک ہے، کیونکہ میں اس طرف سے بھی دیکھ آیا ہوں، ان پہ تو کچھ نہیں لکھا، اور اگر لکھا ہوا ہوگا بھی کسی نے کسی زمانے میں تو وہ اب کالک پھر گئی ہے، اس پہ کچھ نظر آ نہیں رہا۔ لیکن 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 یہ جو یہ جو پتھر پڑا ہوا ہے اس پہ، اس کی جو کارونگز ہیں وہ واضح نظر آ رہی ہیں، اور یہاں پہ بھی شاید جو کیلیگرافی ہے اوبویسلی عربک اور پرشین سے ملتی جلتی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے یا کوئی شعر لکھا ہوا ہے یا۔ ابھی چلتے ہیں ادھر ریسٹوریشن کا کام دیکھتے ہیں۔
خیر آئی ڈونٹ نو یہ ریئل قبریں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. بہرحال ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے, اس میں بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں, اور اتنا جوڑ جوڑ کے, اتنا ملا ملا کے, اور کچھ کو سیپریٹ کر کے بیچ میں چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے. یار ویسے رضوان بھائی یہ بھی ایک سوال ہے کہ یار مطلب لوگوں نے صرف قبریں ہی بنائی ہیں یہاں پہ یار, کوئی گھر نہیں بنایا, کوئی شاندار محل. اب مصر میں جاؤ نا, مصر میں دیکھو, مصر کی ہسٹری میں آپ کو وہاں پہ بڑے بڑے ان کے عبادت گاہیں نظر آتی ہیں. فلانا سن ٹیمپل ہے, فلانا. انہوں نے وہ مسائل قائم کیے جو آج کل ہمارے ہاں آخرت کی تیاری کرو, تیاری کرو, دنیا تو فانی ہے. انہوں نے اس بات کو سیریس لے لیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر پکی نہیں بنانی, قبر کچی ہونی چاہیے, زمین سے لیول. جنت البقیع میں جاؤ, جنت الماوا میں جاؤ, وہاں پہ اتنی اونچے اسٹرکچر نہیں ملیں گے تمہیں. تو یہ فضول قسم کی بات نہ کرو کہ یہ جو ہے نا تبلیغی جماعت پہ باتوں پہ عمل کر رہے ہیں اور قبریں بڑی مضبوط بنا دی, اونچی بنا دی اور گھر نہیں بنائے تھے. دس از آل نان سینس, دس از بلشٹ اینڈ آئی ایم ناٹ بائنگ دس. چلیں ابھی مائی مکلی کے قبر کے پاس چلتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کیا سین ہے. یہ یہاں کی سب سے پرانی درخت ہے اور یہ سب سے پرانے مقبرے ہیں. یہ مقبرہ کس کا ہے, اس پہ کوئی بورڈ تو نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ آپ کو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا خیال نہ رکھ کے اس کے اسٹرکچر کو ہم نے برباد کر دیا. اور جس طرح میں قریب سے دیکھ رہا ہوں, اس میں بڑے خوبصورت قسم کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے, کارونگ ہوئی ہوئی تھی. اس پلر پہ تو مجھے ورک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف انہوں نے پلر پہ کام کیا ہو, اوبیسلی دوسری سائڈ پہ بھی کام کیا ہوگا. ایرانی ورک ہوگا یا کلرفل پینٹ ورک ہوگا, جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے. بٹ السلام علیکم یا الکبور. بٹ یہ وقت کی ستم ظریفی کی وجہ سے یہ اب اپنی اصل حالت میں نہیں ہے. کس نے بولا؟ سوری فار دا انٹرپشن. میں یہاں پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا تھا, یہاں کے چوکیدار نے مجھے آ کے روکا, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پہ آپ کمرشل ویڈیوگرافی یا فوٹوگرافی نہیں کر سکتے, آپ اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کے صاحب سے بات کی اور انہوں نے کوئی اللاجیکل سے ریزن دی ہے. خیر اللاجیکل ریزن زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر پاتے. انہوں نے الٹیمیٹلی اجازت دی کہ آپ ٹھیک ہے شوٹ کریں, لیکن آئندہ آپ کو جو ایڈمنسٹریشن بلاک ہے یہاں کا, وہاں سے پرمیشن لینی چاہیے کہ آپ کا شوٹ پرپز کیا ہے, آپ کیوں شوٹ کر رہے ہیں, اور اس ڈاکومنٹری کا آپ کریں گے کیا. تو میری ایڈوائز ہے آپ کو کہ اس طرح کے ہیسل سے بچنے کے لیے آپ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے پہلے رابطہ کر لیں. کسی بھی ہسٹوریکل جگہ پہ جائیں, وہاں کے ایڈمن بلاک میں رابطہ کریں. آپ ان سے کہیں کہ آپ فلانا فلانا ہے اور آپ اس پرپز کے لیے آئے ہیں, اور آپ نے ڈاکومنٹ بنانی ہے جو کہ آپ کے پرسنل یوز کے لیے ہوگی یا ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہوگی. خیر موونگ فارورڈ, یہاں پہ ایک ملک راجپال بن ملک انر, یہ آئی ایم ناٹ شور کہ یہ ان کی قبر ہے بھی کہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کی حالت دیکھی جائے تو کافی خستہ ہے. میرے کیمرہ مین سے درخواست ہے کہ اس کو اندر سے بھی دکھا دیں کہ اس کے اندر کی کیا حالت ہو رہی ہے. او مائی گاڈ, نہیں اندر اصل میں یہاں پہ جو یہ ان کی قبروں کا حال ہے, اور یہ ان کے مقبرے کا حال ہے, اور یہ ان کے اوپر جو گنبد بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ کے صدیوں پہلے گر چکا. یہاں پہ آپ کو اس طرح کی بھی بہت ساری قبریں ملیں گی کہ جس پہ کوئی نقش و نگار نہیں, کوئی کارونگ نہیں, بالکل سیدھے سمپل سے قبر بنائے ہوئے ہیں, اور ایک طرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. یہاں پہ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں, صرف اللہ کا نام ہے, اوبیسلی وہی باقی رہے گا, اور تو سب نے مٹ جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, نہ مٹا ہوا
نہ صحیح سلامت، سوائے اللہ کے نام کے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یہاں پہ بھی بہت ساری قبریں ہیں، بٹ اگین وہی پرانے اسٹائل کی، پرانے دور کی، سمپل، کوئی ان پہ گلکاری، کوئی نقش و نگاری نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شروع کے دور کی قبریں ہیں، اور جو بعد میں جو قبریں بنی ہیں ان پہ انہوں نے ڈفرینٹ کارونگز کرنا شروع کی ہیں۔ بٹ اگین میرا ایک سوال ہے، انہوں نے اتنے عالیشان اپنے لیے قبریں بنائیں، اور قبروں پہ قرآنی آیتیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، مطلب آئی ایم ناٹ شیور کہ قرآنی آیتیں وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ انہوں نے قرآنی آیتیں کارو کروائیں، انہوں نے اپنے اسلامک نام رکھے، انہوں نے ایک مسجد کیوں نہیں بنائی؟ اگر وہ اتنے دیندار تھے تو ایک مسجد کیوں نہیں بنائی؟ اپنے مائنورٹیز کے لیے ایک مندر کیوں نہیں بنوایا؟ خود کے رہنے کے لیے کوئی محل، کوئی بنگلہ، کوئی کوٹھی، کوئی ماڑی کیوں نہیں بنایا؟ اگر یہ مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ اس دور کے لوگ صرف اپنے مرنے پہ فوکس کرتے تھے، دنیا پہ، زندگی پہ، جینے پہ کوئی فوکس نہیں تھا، اور اگر انہوں نے اتنا اپنا لیبر، اپنا ٹائم، اپنا خرچ کیا قبروں کو خوبصورت بنانے میں، تو ان کی زندگیاں، ان کے گھر کیا ہوں گے؟ کیا وہ جھگی بنا کے رہتے تھے، یا کوئی تمبو گاڑ کے رہتے ہوں گے؟ کیا کرتے ہوں گے؟ نہیں پتہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ شکر ہے ہم لوگ اس موسم میں ہیں، ورنہ گرمی میں ادھر آنا برداشت سے باہر تھا بھائی۔ یہاں دور دور تک کوئی کینٹین تک نہیں، کچھ نہیں کہ بندہ کچھ پانی پی سکے۔ یہ ایک شاندار پیس آف ورک ہے، اگر آپ اس کی ڈیٹیلڈ کارونگ دیکھیں اور ڈیزائن آپ چیک کریں، ایک ایک پلر کو کتنی خوبصورتی سے، کتنے فائن طریقے سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا گیا ہے انہوں نے۔ دس از آسم۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے اوبیسلی۔ اب اپنے لیے اتنا اچھا مقبرہ تو بنوا لیا، اور میں نے یہ سنا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں اس چیز کا کام شروع کرتے تھے، جیسے فرعون اپنے لیے جو ہے نا وہ مقبرے بنایا کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ صحیح ہے رضوان بھائی، اگر یہ والا آپ دکھا دیں نا، یہ جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے، یہ تو اسلامی فن تعمیر جو ہے نا، وہ اسی طرح مسجد ٹائپ کی جو یہ ہر جگہ ہے، چاروں طرف ہے، ہر جگہ مسجد، ہر جگہ دیکھا ہے میں نے۔ یہ سوال کر رہا تھا، ہر مقبرے میں یہ کعبہ ہوتا ہے، جب مسلمان جب فوت ہوتا ہے، جب مسلمان کو دفن کرتے ہیں، اس کو صرف کعبے طرف رکھتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہیں، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ اسلامی فن تعمیر ہے، اس میں اس طرح کر کے بنتا تھا، لیکن اس سے پہلے جو عیسائی بنتے تھے، وہ یورپ میں اگر آپ جائیں نا، وہاں پہ پرانی چیزیں ادھر یورپین سٹائل میں بنے ہوئے، یہاں پہ اسلامک سٹائل میں بنے ہوئے، تو اسلامک سٹائل ہے یہ۔ اب یہ دیکھیں نا، ادھر تو قبلہ نہیں ہے نا، قبلہ تو ایک طرف ہے نا، اب یہ اس طرح بھی وہی ڈیزائن بنا ہوا ہے، ادھر بھی چھوٹا سا اسی طرح کا، جیسے مسجد میں امام نماز نہیں پڑھتا اس جگہ پہ، وہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے، تو اسلامی فن تعمیر کہتے ہیں اس کو۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح صحیح، ہاں صحیح صحیح صحیح۔ ایک سیکنڈ، اوپر کی بن گئی چاروں طرف کی، بس صحیح ہے۔ دیکھ اسی طرح کا وہاں پہ بھی، خیر وہ تو سادہ ہے، وہ چوکنڈی جو بنا ہوا ہے کراچی میں، وہ دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں، وہ میرے خیال سے یہاں سے اٹھ کے گئے تھے وہ لوگ بھی، جس طرح کے نقش و نگار قبروں پہ ہے نا، یہاں پہ بھی ویسا ہی ہے تقریباً۔ ہاں، ہر ایک پتھر پہ ڈفرینٹ ڈیزائن بنا ہوا ہے، ہاتھ سے بنا ہوا ہے، ہاں مشینی کام نہیں ہے یہ، ہاتھ کا کام ہے یہ، کافی محنت طلب کام ہے یہ۔ یہ دیکھو نا، یہ ایک ہی پیس ہے پتھر کا جس پہ کارونگ ہے۔ اس کی بات کریں نا پورے کی، ہاں اب اس میں دیکھیں نا، اچھا یہ بھی اسی کا حصہ ہی ہے، یہ تلوار کا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے، ہاں اسی کا حصہ ہے یہ، صحیح صحیح صحیح۔ یار یہ چیک کریں آپ، یہ تلواریں بادشاہ کی عظمت کی نشانی کہ واریر بادشاہ تھے۔ اندر سے بھی ہم تمہارے دکھا سکتے ہیں، یہ جو ہے یہ ایک ہی پیس ہے پتھر کا، یہ ایک ہی پیس ہے پتھر کا جس میں کٹائی ہوئی ہے، دیکھو تمہارے سامنے، صحیح ہے صحیح ہے، ہاں یہ آیت الکرسی لکھائی ہے اس میں جتنی بھی سالی، جتنی اس میں کارونگ ہے، گلوکاری ہے، اسی دور کی آتی ہے۔ صحیح، یہ ہاتھ کیا سارے جھومر لگا ہوا ہے، اوپر کا دکھانا، جتنے ڈیزائن ہے اس دور کی ہاتھ کی پتھر میں، دیکھو یہ جو جگہ بنائی ہے اس نے اپنی حیاتی میں بناتے تھے، پھر مرنے کے بعد کہتے تھے مجھے دفن کرو یہاں پہ؟ پہلے اس کا پہلے تخت گاہ تھا، یہاں سے حکومت کرتا تھا، بادشاہ کے اوپر بیٹھک تھی، اچھا تخت گاہ تھا، اس کی اپنی ریاست تھی، اس کی اپنی عوام تھی، اس کی اپنی۔ یہ پٹھان تھے، یہ سندھی تھے؟ یہ سندھی تھے، سندھی ڈائنیسٹی۔ اچھا ابھی نہیں۔ خیر محمد بھائی کہہ رہے ہیں یہ یہاں کی جامع مسجد ہے، میرا بھی سامنے اس کا، سمجھ گیا میں سمجھ گیا۔
یہ اوپر سے چھت تھی اس کی وہ گر گئی ہوگی. ہاں صحیح ہے. میں یہیں نیچے ہی ملبہ گرا تھا, اس کو یہیں فرش کر دیا نیچے, پھر بھی اس کا فرش جو مسجد کا نیچے وہ نیچے ہے, اصل میں نیچے ہے. سمجھ گیا, صحیح ہے. بس یہ اس کو یہیں. خیر محمد, بہت شکریہ تمہارا. اس کو کھڑا کیا ہے. صحیح. اچھا ادھر بھی سپورٹ دیا ہوا ہے اس کو لوہوں کا. صحیح 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 صحیح, کہ گرنے لگی ہے. یہ سامنے جو پلر تھے نا دو, یہ اس میں کھڑے ہوئے تھے, بس کھڑے ہوئے تھے بس پرانے. بس یہ دونوں اصلی پلر ہیں اس کے. مائی پورا مکلی عورت تھی نا. ہاں عورت تھی, ملا تھی. اچھا اچھا, الا والی خاتون تھی. ملا تھی. ہاں اچھا اچھا, جو میر برق کہتے ہیں سندھی میں. ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا. صحیح صحیح. اس کے پاس گیبی علم تھا, یہ بہت الا والی تھی. صحیح. یہاں سے دودھ مکھن اور لسی لے کے جاتی تھی مدینہ, مدینہ میں بیچ کے پھر آتی. اوہ یہ اڑان کرتی تھی. یہ قبرستان ایک ہی ہے سر, یہ سید شاہ شیرازی والوں کا قبرستان. اس میں تم دیکھیں گے نا کافی پرانی قبریں ایسے جو بنا ہوا ہے, یہ آٹھ دری جو بنی ہوئی اس میں بھی ہے کافی مغلی سائڈ میں. ابھی یہ سید شاہ والوں کے حوالے. اچھا, تو یہ تھا مکلی کا وزٹ, جو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کو جتنے بھی یادگار قبریں ہیں, جتنی بھی پرانی قبریں ہیں اور ان پہ جس طرح کے ڈیزائن ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں. اور یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پرانی قبریں ہیں جو میں نے آپ کو دکھائیں, اور جو آگے کی طرف ہیں جو انٹرنس کے ساتھ ہیں وہ سب سے آخر میں بنی ہوئی قبریں تھیں, مطلب لیٹسٹ قبریں تھیں. تو میں نے ساری یہ آپ کو ویڈیو دکھائی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر آپ کو اس طرح کی انٹرسٹنگ اور ہسٹری سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہے, آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.